बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या अक्सर लोग बयान करते हैं, लेकिन याद रखें, जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या अहम है, इसी तरह इस वाक़े का मकसद जानना भी बहुत अहम है। ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इमाम अली मुक़ाम हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैत की बजाय शहादत के रास्ते को क्यों इख्तियार फरमाया, और इमाम अली मुक़ाम की नज़र बसीरत यजीद की हुकूमत को और आने वाले ख़तरात को किस नज़र से देख रही थी। इसके अलावा शहादत से पहले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो खुतबात दिए, वो खुतबात भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या भी बयान करेंगे और आपको इमाम अली मुक़ाम की शहादत का मकसद भी बताएंगे, और इमाम अली मुक़ाम के सफ़र करबला के दौरान दिए गए खुतबात भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, 10 मुहर्रम की रात, जिसे शब आशूर की रात कहते हैं, इस रात का मुख्तसर नक्शा मुलाहिज़ा फरमाएं। रवायात बताती हैं कि शब आशूरा जबकि मौत सर पर खड़ी थी, इमाम अली मुक़ाम हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रात के पहर अपने घर वालों को कुछ वसीयतें की और फसीहो बलीग कलमात में हम्दो सलात बयान करने के बाद अपने असहाब को फरमाया, तुम में से जो भी शख्स आज की रात अपने घर वालों के पास जाना चाहता है, मैं उसे बखुशी इजाज़त देता हूँ, क्योंकि दुश्मन को सिर्फ मैं मतलूब हूँ। मालिक बिन नज़र ने कहा, मुझ पर कर्ज है और पीछे मेरे बीवी बच्चे हैं। आपने फरमाया, रात की तारीकी तुम पर छा चुकी है, उसे अपने लिए आड़ बनाओ। तुम में से हर एक मेरे घर के किसी फर्द का हाथ पकड़ ले और इस रात की तारीकी में जमीन की वुस्सतों में निकल जाए, अपने शहरों और बस्तियों का रुख करो। बिलाशुबा दुश्मन को मैं ही मतलूब हूँ और वो सिर्फ मेरे ही खून के प्यासे हैं। सो जब वो मुझे पालेंगे तो दूसरों की तलाश से बेनियाज हो जाएंगे, लिहाजा तुम लोग चले जाओ हत्ता कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा फरमाए। ये सुनकर आपके भाइयों, बेटों और भतीजों ने कहा, आपके बाद जीना किस काम का, आपका साथ देना हर हाल में हम पसंद करते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए बनी अकील, मुस्लिम बिन अकील पर जो बीत चुकी उसे काफ़ी समझो, तुम सब निकल जाओ, मैं तुम्हें बखुशी इजाज़त देता हूँ। उन्होंने कहा, ए इमाम, लोग हमें क्या कहेंगे कि हमने अपने शेख, अपने सरदार और अपने बेहतरीन चच्चा का मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया। हमने आपके दिफा में एक तीर भी ना चलाया, आपके दुश्मन को एक नेज़ा भी ना घोंपा और उसके खिलाफ तलवार भी ना चलाई। क्या ये गुरेज जीने की तमन्ना में था? नहीं, बाखुदा हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। हम अपनी जाने, अमवाल, अहलो अयाल, हत्ता के सारी मताए हयात को आप पर कुर्बान कर देंगे और आपके साथ लड़ते रहेंगे हत्ता कि आप जैसे अंजाम से दो चार हो जाएं। आपके बाद जीना कितना बेलज्जत होगा। मुस्लिम बिन औसजातुल असदी ने यही बात की और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी ने कहा, बाखुदा हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे हत्ता कि अल्लाह ये दिखा दे कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में आखिरी सांस तक आपकी और आपके अहले बैत की हिफाजत की। बाखुदा ये तो एक जान है, अगर मुझे यके बाद दीगरे 1000 जिंदगियां भी दी जाएं और मैं एक एक करके हर जिंदगी को आप पर कुर्बान कर दूं, तो मेरे लिए इससे ज्यादा महबूब चीज और कोई नहीं होगी। फिर आपके सब असहाब ने इसी से मिलते जुलते जज्बात का इजहार किया और कहा, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारी जानें आप पर कुर्बान हो जाएं। हम अपने जिस्मों, अपने हाथों, अपनी पेशानियों और अपने गलों को ढाल बनाकर आपकी हिफाजत करेंगे। जब हम आपकी हिफाजत में कत्ल कर दिए जाएं, अहदे वफा को निभा लें, तो फिर हम पर जो भी गुजरे कबूल है। आपके भाई अब्बास ने कहा, हमें एक भी दिन ऐसा नसीब ना हो जिसमें आप सामने ना हो, हमें आपके बाद जिंदगी नहीं चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जिस सुबह मेरे बाबा शहीद हुए उस रात में बैठा हुआ था, मेरी फूफी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरी तीमारदारी में मसरूफ़ थी कि मेरे बाबा अपने खैमे में अपने साथियों के साथ अलग हुए और मेरे बाबा ये अशार पढ़ रहे थे, ऐ ज़माना तुझ पर उफ़ है,
रफ़क़ा में से किस कदर साथी सुबह शाम कत्ल किए जा चुके हैं और तू इस पर भी काने नहीं है। तमाम अमूर की बाज गश्त रब्बे जलील की तरफ है और हर ज़ीरू अपने रास्ते को तय कर रहा है। आपने ये अशार 2-3 मरतबा दोहराए, हत्ता कि मुझे याद हो गए, और आप जो कहना चाह रहे थे मैं समझ गया। आंसुओं से मेरा दम घुटने लगा। मैं उन अल्फाज को दोहराने लगा और फिर खामोश हो गया। मुझे अंदाजा हो गया कि मुसीबत सर पर आ चुकी है। मेरी फूफी हजरत ज़दा होकर उनके करीब गई और कहा, हाय माँ, काश कि आज मैं जिंदा ना होती। मेरी माँ फातिमा, मेरे बाबा अली और मेरे भाई हसन वफात पा चुके। ऐ असलाफ के बेहतरीन जानिशान और अखलाफ के फरियाद रस, ऐ अबू अब्दुल्ला, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आपकी शहादत सर पर है। वो फरियाद करते करते बेहोश हो गईं। इमाम आली मुकाम ने उन पर पानी छिड़का और फरमाया, बहन, अल्लाह से डर और सब्र कर, अल्लाह से सब्र की इल्तिजा कर, शैतान आपकी बुर्दबारी को खत्म न कर दे। जान लो, जो भी जमीन पर है सब ने मौत से हमकिनार होना है और आसमान वालों को भी बका नहीं है। अल्लाह के सिवा हर चीज ने फना होना है। अल्लाह वो है जिसने अपनी कुदरत से तमाम मखलूक को पैदा किया और वही अपनी कुव्वतो गलबा से सबको मार देगा और फिर जिंदा करेगा, और फिर सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत होगी। वो यकता है। जान लो, मेरे बाप मुझसे बेहतर थे, मेरी माँ मुझसे बेहतर थी, मेरे भाई मुझसे बेहतर थे। मेरे लिए, उनके लिए और हर मुसलमान के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में नमूना थे। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें नसीहतें करते हुए फरमाया, मेरे मरने के बाद नौहा व बैन न करना, चेहरे को ना पीटना, सीना कोबी न करना। फिर वो फूफी जान को लेकर मेरे पास आए और अपने असहाब की तरफ निकल गए और उन्हें हिदायत दी कि खैमों को एक दूसरे के करीब कर दो, हत्ता के तनाबें एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। दुश्मन के लिए खैमों की तरफ एक रास्ते के सिवा कोई रास्ता न छोड़ो। खैमों को दाएं बाएं और पीछे की तरफ रखो। फिर इमाम अली मुकाम और आपके असहाब रात भर नमाज पढ़ते रहे, इस्तगफार करते रहे, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते रहे, जबकि दुश्मन के घोड़े निगरानी के लिए उनके गिर्द चक्कर काट रहे थे। नाज़रीन इकराम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मक्का से रवानगी और फिर रास्ते में दिए गए खुतबात और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वाक़े पर अभी हम रोशनी डालेंगे, लेकिन इससे पहले तज़किरा करते हैं इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के मकसद का। नाज़रीन, हर साल मुहर्रम में करोड़ों मुसलमान, शिया भी और सुन्नी भी, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर अपने रंजो गम का इजहार करते हैं। लेकिन अफसोस है कि इन गम करने वालों में बहुत ही कम लोग इस मकसद की तरफ तवज्जो करते हैं जिसके लिए इमाम अली मुकाम ने न सिर्फ अपनी जान की कुर्बानी दी बल्कि अपने कुंबे के बच्चों तक को कटवा दिया। याद रखें, किसी शख्स की मजलूमाना शहादत पर उसके अहले खानदान का और उस खानदान से मोहब्बत व अकीदत या हमदर्दी रखने वालों का इजहार गम करना तो एक फितरी बात है। ऐसा रंजो गम दुनिया के हर खानदान और इससे ताल्लुक़ रखने वालों की तरफ से जाहिर होता है। इसकी कोई इखलाकी कदर कीमत इससे ज्यादा नहीं कि उस शख्स की ज़ात के साथ उसके रिश्तेदारों की और ख़ानदान के हमदर्दों की मोहब्बत का एक फितरी नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो क्या खुसूसियत है जिसकी वजह से 1300 बरस गुजर जाने के बाद हर साल उनका गम ताज़ा होता रहे। अगर ये शहादत किसी मकसद अज़ीम के लिए ना थी तो महज ज़ाती मोहब्बत व ताल्लुक़ की बिना पर सदियों इसका गम जारी रहने के कोई माने नहीं हैं। और ख़ुद इमाम की अपनी निगाह में इस महज ज़ाती और शख्सी मोहब्बत की क्या कदर व कीमत हो सकती है। उन्हें अगर अपनी ज़ात इस मकसद से ज़्यादा अजीज़ होती तो वो इसे कुर्बान ही क्यों करते। उनकी ये कुर्बानी तो ख़ुद इस बात का सबूत है कि वो इस मकसद को जान से बढ़कर अजीज़ रखते थे। लिहाजा अगर हम इस मकसद के लिए कुछ ना करें बल्कि इसके खिलाफ काम करते रहें तो महज उनकी ज़ात के लिए गिरिया जारी करके और उनके कातिलों पर लान तान करके क़यामत के रोज़ ना तो हम इमाम से ही किसी दाद की उम्मीद रख सकते हैं और ना ही ये तवक्को रख सकते हैं कि उनका खुदा इसकी कोई कदर करेगा। नाज़रीन, असल में देखना ये चाहिए कि वो मकसद क्या था। क्या इमाम अली मुकाम तख्तो ताज के लिए
اپنے کسی ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی۔ کوئی شخص بھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بلند اخلاقی سیرت کو جانتا ہے، یہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں میں خون ریزی کر سکتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کا نظریہ صحیح مان لیا جائے جن کی رائے میں یہ خاندان حکومت پر اپنے ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتا تھا، تب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 50 برس کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنا اور کشت و خون کرنا ہرگز ان کا مسلک نہ تھا۔ اس لیے لامحالہ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ امام علی مقام کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے نظام میں کسی بڑے تغیر کے آثار دیکھ رہی تھی، جسے روکنے کی جد و جہد کرنا ان کے نزدیک ضروری تھا۔ حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو وہ نہ صرف اسے جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔ ناظرین، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ وہ تغیر کیا تھا، کیونکہ لوگوں نے اپنا دین نہیں بدل دیا تھا۔ حکمرانوں سمیت سب لوگ خدا اور رسول کو اور قرآن کو اسی طرح مان رہے تھے جس طرح پہلے مانتے تھے۔ مملکت کا قانون بھی نہیں بدلا، عدالتوں میں قرآن اور سنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے بنو امیہ کی حکومت میں بھی ہو رہے تھے، جس طرح ان کے برسرے اقتدار میں آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ بلکہ قانون میں تغیر تو 19ویں صدی عیسوی سے پہلے دنیا کی مسلم حکومتوں میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ بعض لوگ یزید کے شخصی کردار کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں، جس سے یہ عام غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسرے اقتدار آ گیا۔ لیکن یزید کی سیرت و شخصیت کا جو برے سے برا تصور پیش کرنا ممکن ہے، اسے جوں کا توں مان لینے کے بعد بھی یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ اگر نظام صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو محض ایک برے آدمی کا برسرے اقتدار آ جانا کوئی ایسی بڑی بات ہو سکتی ہے جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دانا اور علم شریعت میں گہری دلچسپی رکھنے والا شخص بے صبر ہو جائے۔ اس لیے یہ شخصی معاملہ بھی اصل تغیر نہیں ہے جس نے امام علی مقام کو بے چین کیا تھا۔ تاریخ کے غیر مطالعہ سے جو چیز واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ وقت کے سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہو جاتے ہی یہ جان سکتا ہے کہ اب اس کا راستہ بدل رہا ہے اور جس راہ پر یہ مڑ رہی ہے وہ آخر کار اسے کہاں لے جائے گا۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے امام علی مقام نے دیکھا اور پھر گاڑی کو صحیح پٹڑی پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑا دینے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، اس چیز کو ٹھیک ٹھاک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سربراہی میں ریاست کا جو نظام 40 سال تک چلتا رہا اس کے دستور کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں، اور یزید کی ولی عہدی سے مسلمانوں میں جس دوسرے نظام ریاست کا آغاز ہوا دولت بنی امیہ و بنی عباس اور بعد کے بادشاہیوں میں ظاہر ہوئی۔ اسی تقابل سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ گاڑی پہلے کس لائن پر چل رہی تھی اور اس کے نقطۂ اہراف پر پہنچ کر آگے وہ کس لائن پر چل پڑی، اور اسی تقابل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں تربیت پائی تھی اور جس نے صحابہ کرام کی بہترین سوسائٹی میں بچپن سے بڑھاپے تک منزلیں طے کی تھیں، وہ کیوں اس نقطۂ اہراف کے سامنے آتے ہی گاڑی کو نئی لائن پر جانے سے روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کیوں اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ زوردار گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے اس کے آگے کھڑے ہو جانے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف زبان سے ہی نہیں یہ کہا جاتا تھا بلکہ سچے دل سے بھی مانا جاتا تھا، اور عملی رویے سے بھی اس عقیدہ و یقین کا پورا ثبوت بھی دیا جاتا کہ ملک خدا کا ہے، باشندے خدا کی رعیت ہیں، اور حکومت اس رعیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس رعیت کی مالک نہیں ہے اور رعیت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا کام سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی بندگی و غلامی کا کلاوہ ڈالنا ہے، پھر ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ خدا کی رعیت پر اس کا قانون نافذ کریں،
لیکن یزید کی ولی عہدی سے جس انسانی بادشاہی کا مسلمانوں میں آغاز ہوا، اس میں خدا کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود رہ گیا۔ عملاً اس نے وہی نظریہ اختیار کر لیا جو ہمیشہ سے ہر انسانی بادشاہی کا رہا ہے، یعنی ملک بادشاہ اور شاہی خاندان کا ہے، اور وہ رعیت کی جان، مال و آبرو اور ہر چیز کا مالک ہے۔ خدا کا قانون ان بادشاہتوں میں نافذ ہوا بھی تو صرف عوام پر۔ بادشاہ اور اس کے خاندان اور امراء اور حکام زیادہ تر اس سے مستثنی رہے۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعطل بھی دیکھا گیا۔ اسلامی ریاست کا مقصد خدا کی زمین میں ان نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دینا تھا جو خدا کو محبوب ہیں، اور ان برائیوں کو دبانا اور مٹانا تھا جو خدا کو ناپسند ہیں۔ مگر انسانی بادشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح ممالک اور تسخیر خلائق اور تحصیل باج و خراج اور عیش دنیا کے سوا کچھ نہ رہا۔ خدا کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت بادشاہوں نے کم ہی کبھی انجام دی۔ ان کے ہاتھوں اور ان کے امراء اور حکام اور درباریوں کے ہاتھوں بھلائیاں کم اور برائیاں بہت زیادہ پھیلیں۔ بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام اور اشاعت دین اور علوم اسلامی کی تحقیق و تدوین کے لیے جن اللہ کے بندوں نے کام کیا، انہیں حکومت سے مدد ملنی تو درکنار، اکثر وہ حکمرانوں کے ہی غضب میں گرفتار رہے اور اپنا کام وہ ان کی مزاحمتوں کے اندر ہی کرتے رہے۔ ان کی کوششوں کے برعکس حکومتوں اور ان کے احکام کی زندگیوں اور پالیسیوں کے اثرات مسلم معاشرے کو پیہم اخلاقی زوال ہی کی طرف لے جاتے رہے۔ حد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ناظرین، یہ تو تھا روح و مزاج اپنے مقصد اور نظریے کے تغیر کا۔ ایسا ہی تغیر اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں بھی رونما ہوا۔ اس دستور کے 7 اہم ترین اصول تھے جن میں سے ہر ایک کو بدل ڈالا گیا۔ دستور اسلامی کا سنگ بنیاد یہ تھا کہ حکومت لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہو۔ کوئی شخص اپنی کوشش سے اقتدار حاصل نہ کرے، بلکہ لوگ اپنے مشورے سے بہتر آدمی کو چن کر اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہ ہو بلکہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل کرنے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا دخل نہ ہو۔ لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں۔ جب تک کسی شخص کو بیعت حاصل نہ ہو، وہ برسر اقتدار نہ آئے، اور جب لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ جائے تو وہ اقتدار سے چمٹا نہ رہے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں پوزیشن مشتبہ ہو گئی، اسی لیے صحابی کے باوجود ان کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں کیا گیا۔ لیکن آخر کار یزید کی ولی عہدی وہ انقلابی کارروائی ثابت ہوئی جس نے اس قاعدے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس سے خاندانوں کی موروثی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنا نصیب نہ ہوا۔ اب لوگ مسلمانوں کے لیے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آنے لگے۔ اب بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کی بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی جانے لگی۔ اب بیعت کرنے یا نہ کرنے میں لوگ آزاد نہ رہے، اور بیعت کا حاصل ہونا اقتدار پر قائم رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اول تو یہ مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا اس کی بیعت نہ کرے، لیکن اگر وہ بیعت نہ بھی کرے تو جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تھا وہ ہٹنے والا نہیں تھا۔ اسی جبری بیعت کو قلعدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانے میں امام مالک سے سرزد ہوا تو ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے ہاتھ شانوں سے اکھڑوا دیے گئے۔ ناظرین، دوسرا اہم ترین قاعدہ اس دستور کا یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے، اور مشورہ ان بزرگوں سے کیا جائے جن کے علم، تقوی اور اصابت رائے پر عام لوگوں کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین کے عہد میں جو لوگ شورا کے رکن بنائے گئے، اگرچہ ان کو انتخاب عام کے ذریعے سے منتخب نہیں کرایا گیا تھا، جدید زمانے کے تصور کے لحاظ سے وہ نامزد کردہ لوگ ہی تھے، لیکن خلفاء نے یہ دیکھ کر ان کو مشیر نہیں بنایا تھا کہ یہ ہماری ہاں میں ہاں ملانے
اور ہمارے مفاد کی خدمت کرنے کے لیے موزوں ترین لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے پورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ قوم کے بہترین عناصر کو چنا تھا، جن سے وہ حق گوئی کے سوا کسی چیز کی توقع نہ رکھتے تھے، جن سے یہ امید تھی کہ وہ ہر معاملے میں اپنے علم و ضمیر کے مطابق بالکل صحیح انداز میں فیصلے کریں گے، جس سے کوئی شخص بھی یہ اندیشہ نہ رکھتا تھا کہ وہ حکومت کو کسی غلط راہ پر جانے دیں گے۔ ناظرین، اس دستور کا تیسرا اصول یہ تھا کہ لوگوں کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اسلام نے ہر مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ اسلامی معاشرے اور ریاست کے صحیح راستے پر چلنے کا انحصار اس بات پر تھا کہ لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں، وہ ہر غلط کام پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات برملا کہہ سکیں۔ خلافت راشدہ میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کو یہ حق پوری طرح محفوظ تھا، بلکہ خلفائے راشدین اسے ان کا فرض سمجھتے تھے اور اس فرض کے ادا کرنے میں ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ناظرین، چوتھا اصول جو اس تیسرے اصول کے ساتھ لازمی تعلق رکھتا تھا وہ یہ تھا کہ خلیفہ اور اس کی حکومت خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ جہاں تک خدا کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، اس کے شدید احساس سے خلفائے راشدین پر دن کا چین اور رات کا آرام حرام ہو گیا تھا، اور جہاں تک خلق کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ ان کی حکومت کا یہ اصول نہ تھا کہ صرف مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں نوٹس دے کر ہی ان سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہر روز 5 مرتبہ نماز کی جماعت میں اپنے عوام کا سامنا کرتے، وہ ہر ہفتے جمعہ کی جماعت میں عوام کے سامنے اپنی کہتے اور ان کی سنتے، وہ شب و روز بازاروں میں کسی باڈی گارڈ کے بغیر، کسی ہٹو بچوں کی آواز کے بغیر عوام کے درمیان چلتے پھرتے تھے، اور ان کے گورنمنٹ ہاؤس یعنی ان کے کچے مکان کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا تھا اور ہر ایک ان سے مل سکتا تھا۔ ان سب مواقع پر ہر شخص ان سے سوال کر سکتا تھا اور جواب طلب کر سکتا تھا۔ یہ محدود جواب دہی نہ تھی بلکہ کھلی اور ہمہ وقتی جواب دہی تھی۔ یہ نمائندوں کے واسطے سے نہ تھی بلکہ پوری قوم کے سامنے براہ راست تھی۔ وہ عوام کی مرضی سے برسر اقتدار آئے تھے اور عوام کی مرضی انہیں ہٹا کر دوسرا خلیفہ ہر وقت لا سکتی تھی۔ اس لیے نہ تو انہیں عوام کا سامنا کرنے میں کوئی خطرہ محسوس ہوتا تھا اور نہ ہی اقتدار سے محروم ہونا ان کی نگاہ میں کوئی خطرہ تھا کہ وہ اس سے بچنے کی فکر کریں۔ لیکن بادشاہی دور کے آتے ہی جواب دہ حکومت کا تصور ختم ہو گیا۔ خدا کے سامنے جواب دہی کا خیال چاہے زبانوں پر رہ گیا ہو مگر عمل میں اس کے آثار کم ہی نظر آتے ہیں۔ رہی خلق کے سامنے جواب دہی کی تو کوئی مائی کا لال تھا جو ان سے جواب طلب کر سکتا؟ وہ اپنی قوم کے فاتح تھے۔ مفتوحوں کے سامنے کون فاتح جواب دہ ہوتا ہے؟ وہ طاقت سے برسر اقتدار آئے تھے اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ جس میں طاقت ہو ہم سے اقتدار چھین لے۔ ایسے لوگ عوام کا سامنا کب کیا کرتے ہیں اور عوام ان کے قریب کہاں پھٹک سکتے تھے؟ وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو نتو خیرے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے محلوں کے محفوظ مسجدوں میں یا باہر اپنے نہایت قابل اعتماد محافظوں کے جھرمٹ میں۔ ان کی سواریاں نکلتی تھیں تو آگے اور پیچھے مسلح دستے ہوتے تھے اور راستے صاف کر دیے جاتے۔ عوام کی اور ان کی مٹ بھیڑ کسی جگہ ہوتی ہی نہ تھی۔ ناظرین، یاد رکھیں، 5واں دستور اسلامی یہ تھا کہ بیت المال خدا کا مال اور مسلمانوں کی امانت ہے، جس میں کوئی چیز حق کی راہ کے سوا کسی دوسرے راہ سے نہ آنی چاہیے اور جس میں سے جو چیز حق کے سوا کسی دوسری راہ میں جانی نہ چاہیے۔ خلیفہ کا اس مال میں اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی روح سے مال یتیم میں اس کے ولی کا ہوتا ہے۔ خلیفہ اس کی ایک ایک پائی کی آمد اور خرچ پر حساب دینے کا ذمہ دار ہے اور مسلمانوں کو اس سے حساب مانگنے کا پورا حق ہے۔ خلفائے راشدین نے اس اصول کو بھی کمال درجہ دیانت اور حق شناسی کے ساتھ برت کر دکھایا۔ ان کے خزانے میں جو کچھ بھی آتا تھا ٹھیک ٹھیک اسلامی قوانین کے مطابق آتا اور اس میں سے جو کچھ خرچ ہوتا بالکل جائز رستوں میں ہوتا۔ ان میں سے جو غنی تھا اس نے ایک حبہ اپنی ذات کے لیے تنخواہ کے طور پر وصول کیے بغیر مفت خدمت انجام دی، بلکہ اپنی گرہ سے قوم کے لیے خرچ کرنے سے بھی دریغ نہ کیا، اور جو تنخواہ کے بغیر ہمہ وقتی خدمت گار نہ بن سکتے تھے انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے اتنی کم تنخواہ لی کہ ہر معقول آدمی اسے انصاف سے کم ہی مانے گا۔ زیادہ کہنے کی جرت ان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس خزانے کی آمد و خرچ کا حساب ہر وقت ہر شخص مانگ سکتا تھا اور وہ ہر وقت ہر شخص کے سامنے حساب دینے کے لیے تیار تھے۔
ان سے ایک آدمی بھرے مجمع میں پوچھ سکتا تھا کہ خزانے میں یمن سے جو چادریں آئی ہیں ان کا طول و عرض تو اتنا نہ تھا کہ جناب کا یہ لمبا کرتا بن سکے، یہ زائد کپڑا آپ کہاں سے لائے ہیں؟ مگر جب خلافت بادشاہی میں تبدیل ہوئی تو خزانہ خدا مسلمانوں کا نہیں بلکہ بادشاہ کا مال تھا۔ ہر جائز اور ناجائز راستے سے اس میں دولت آتی تھی اور ہر جائز اور ناجائز راستے میں صرف ہو جایا کرتی تھی، کسی میں مجال نہ تھی کہ اس کے حساب کا سوال اٹھا سکے۔ ناظرین، چھٹا اصول اس دستور کا یہ تھا کہ ملک میں قانون یعنی خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کی حکومت ہونی چاہیے۔ کسی کو قانون کے حدود سے باہر جا کر کام کرنے کا حق نہ ہونا چاہیے۔ ایک ایک آدمی سے لے کر سربراہ مملکت تک سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے اور سب پر اسے بے لاگ طریقے سے نافذ ہونا چاہیے۔ انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ ہونا چاہیے اور عدالتوں کو انصاف کے لیے ہر دباؤ سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین نے اس اصول کی پیروی کا بھی بہترین نمونہ پیش کیا۔ بادشاہوں سے بڑھ کر اقتدار رکھنے کے باوجود وہ قانون الہی کی بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ نہ ان کی کوئی دوستی نہ رشتہ داری قانون کی حد سے نکل کر کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتی تھی اور نہ ہی ان کی ناراضی کسی کو قانون کے خلاف کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کوئی ان کے اپنے حق پر بھی دست درازی کرتا تو وہ ایک عام آدمی کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور کسی کو ان کے خلاف شکایت ہوتی تو وہ استغاثہ کر کے انہیں عدالت میں کھینچ کر لا سکتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی حکومت کے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی قانون کی گرفت میں کس رکھا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ عدالت کے کام میں کسی قاضی پر اثر انداز ہونے کا خیال بھی کرے۔ کسی کا یہ مرتبہ نہ تھا کہ قانون کی حد سے قدم باہر نکال کر مواخذہ سے بچ جائے۔ لیکن خلافت سے بادشاہی کی طرف انتقال واقع ہوتے ہی اس قاعدے کے بھی چیتھڑے اڑ گئے۔ اب بادشاہ اور شہزادے اور امراء اور حکام اور سپہ سالار ہی نہیں، شاہی محلات کے منہ چڑھے لونڈی غلام تک قانون سے بالا تر ہو گئے۔ لوگوں کی گردنیں اور پیٹھیں اور مال و آبروئیں سب ان کے لیے مباح ہو گئی۔ انصاف کے دو معیار ہو گئے، ایک کمزور کے لیے اور دوسرا طاقتور کے لیے۔ مقدمات میں عدالتوں پر دباؤ ڈالے جانے لگے اور بے لاگ انصاف کرنے والے قاضیوں کی شامت آنے لگی، حتیٰ کہ خدا طرز فقہا نے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کوڑے کھانا اور قید ہو جانا زیادہ قابل ترجیح سمجھا تاکہ وہ ظلم و جوار کے اعلیٰ کار بن کر خدا کے عذاب کے مستحق نہ بنے۔ ناظرین اکرام، یہ تھے وہ تغیرات جو اسلامی خلافت کو خاندانی بادشاہت میں تبدیل کرنے سے رونما ہوئے۔ کوئی شخص اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یزید کی ولی عہدی ان تغیرات کا نقطۂ آغاز تھی، اور اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اس نقطے سے چل کر تھوڑی مدت کے اندر ہی بادشاہی نظام میں وہ سب خرابیاں نمایاں ہو گئیں جو بیان کی گئی ہیں۔ جس وقت یہ انقلابی قدم اٹھایا تھا اس وقت یہ خرابیاں اگرچہ حتام و کمال سامنے نہ آئی تھیں، مگر ہر صاحب بصیرت آدمی یہ جان سکتا تھا کہ اس اقدام کے لازمی نتائج کچھ نہ کچھ ضرور ہوں گے، اور اس سے ان اصطلاحات پر پانی پھر جانے والا ہے جو اسلام نے سیاست و ریاست کے نظام میں کی ہیں۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر صبر نہ کر سکے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بدتر سے بدتر نتائج بھی انہیں ایک مضبوط جمی و جماعی حکومت کے خلاف اٹھنے میں بھگتنے پڑیں، ان کا خطرہ مول لے کر انہیں اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس کوشش کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے، مگر امام علی مقام نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کو بھگت کر جو بات ثابت کی وہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات امت مسلمہ کا وہ بیش قیمتی سرمایہ ہے جسے بچانے کے لیے ایک مومن اپنا سر بھی دے دے اور بال بچوں کو بھی کٹوا بیٹھے تو اس مقصد کے لیے یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اور ان خصوصیات کے مقابلے میں دوسرے تغیرات جو بیان کیے گئے ہیں دین اور ملت کے لیے وہ آفت عظمیٰ ہیں جسے روکنے کے لیے ایک مومن کو اگر سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو اس میں دریغ نہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگرچہ کچھ لوگ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں یہ سراسر ایک دینی کام تھا، اسی لیے انہوں نے اس کام میں جان دینے کو شہادت سمجھ کر جان دی۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی تذکرہ امام علی مقام کی شہادت کے مقصد کے حوالے سے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ سے روانگی کا اور آپ کے ان خطبات کا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران سفر دیے۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں مکہ معظمہ سے روانہ ہوتے وقت امام علی مقام کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے کہا، اے فرزند فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نزدیک آؤ۔ امام علی مقام قریب ہوئے، انہوں نے سرگوشی کی، پھر امام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تمہیں معلوم ہے عبداللہ بن زبیر نے کیا کہا ہے؟ ہم نے عرض کی، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فدا ہوں، ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن زبیر نے کہا، آپ اس مسجد میں ٹھہریں، میں آپ کی حمایت کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، باخدا اگر میں اس مسجد میں ایک بالشت باہر شہید کیا جاؤں تو یہ ایک بالشت اندر شہید ہونے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں حشرات الارض کے کسی بل میں بھی گھس جاؤں تو دشمن اپنے مذموم ارادوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے نکال باہر کریں گے۔ باخدا یہ میرے حوالے سے حق سے بالکل اسی طرح تجاوز کریں گے جیسے یہود نے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کیا تھا۔ پھر امام علی مقام کوفہ روانگی کے لیے مکہ معظمہ سے اپنے اصحاب کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ عبداللہ بن سلیم بیان کرتے ہیں، ہم مکہ سے باہر نکلے، مقام صفاح پر پہنچے تو عرب کے ایک مشہور شاعر سے ملاقات ہوئی۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکا اور ان سے کہا، اللہ آپ کی مراد پوری کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ہمیں لوگوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے ایک باخبر شخص سے پوچھا ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ قضاء و قدر کے معاملات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، ہر معاملے کی زمام کار اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ہر دن ہمارے رب کی ایک نئی شان ہے، اگر اللہ کی قضا طے ہو چکی ہے تو ہم اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہی مدد فرمانے والا ہے۔ اگر امید کی راہ میں قضا حائل ہو گئی تو جس کی نیت حق اور باطن تقوی سے لبریز ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو ایڑھی لگائی اور سلام کر کے جدا ہو گئے۔ خواتین و حضرات، روایات بتاتی ہیں کہ جب امام حسین مقام زبالہ پہنچے تو وہاں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن بختر کی شہادت کی اطلاع ملی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کو یہ تحریر پڑھ کر سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بختر شہید کر دیے گئے ہیں اور ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا تم میں سے جو شخص جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس کی کوئی مذمت نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی سب لوگ متفرق ہو گئے، کوئی دائیں طرف کوئی بائیں طرف کو روانہ ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو لوگ مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے صرف وہی باقی رہ گئے۔ پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام شراف پہنچے تو حر 1000 سواروں کا لشکر لے کر آپ کے مد مقابل آن کھڑا ہوا۔ حر نے آپ کو اس مقام پر روکے رکھا اور آگے نہ جانے دیا۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ نے حجاج بن مسعود کو اذان دینے کا حکم دیا، انہوں نے اذان دی۔ پھر جب اقامت کا وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہمد، چادر اور جوتے پہنے ہوئے اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا، لوگو، اللہ کے حضور اور تمہارے سامنے ایک عذر پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ تم لوگوں کے خطوط اور تمہارے قاصد میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارا کوئی امام نہیں، شاید آپ کے سبب اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر جمع فرما دے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب اگر تم اس قول پر قائم ہو تو میں تمہارے پاس آ چکا ہوں، تم میرے اطمینان کے مطابق مجھ سے پیمانے وفا کر لو تاکہ میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر چلوں۔ اگر ایسا نہیں کرتے اور میرا آنا تم کو ناگوار گزرا ہے تو واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ خاموش رہے۔ پھر مؤذن نے اقامت کہی۔ امام علی مقام نے حر سے پوچھا، تم لوگ الگ نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا، ہم آپ کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ پھر آپ نے سب کو نماز پڑھائی اور اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کے تمام اصحاب و انصار سب آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ حر واپس اپنے نصب کردہ خیمے میں چلا گیا۔ اس کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، باقی لوگ اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ پھر امام علی مقام نے سب کو عصر کی نماز باجماعت پڑھائی۔ ناظرین، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا جو خطبہ فرمایا
اس کے بارے میں عقبہ بن ابی ایزار بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور حر بن یزید کے اصحاب کو مقام بیضا میں خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہو، اللہ کے عہد کو توڑتا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتا ہو، بندگان خدا کے ساتھ ظلم و سرکشی کے ساتھ پیش آتا ہو، اور پھر عملی یا زبانی طور پر یہ شخص ایسے حاکم پر اعتراض نہ کرے، تو اللہ اس شخص کو بھی اس حاکم کے اعمال میں شریک فرمائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، ان حاکموں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور خدا کی اطاعت کو ترک کر دیا، فساد کو ظاہر اور حدود شرع کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت کو غصب، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رکھا ہے۔ ان پر اعتراض کرنے کا سب سے زیادہ مجھے حق ہے۔ تمہارے خطوط میرے پاس آئے، تمہارے قاصد میرے پاس تمہاری طرف سے بیعت کرنے کے لیے آئے کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے، مجھے دشمنوں کے حوالے نہیں کرو گے۔ اگر تم اپنی بیعت کو پورا کرتے ہو تو بہرہ مند رہو گے۔ میں حسین ہوں، علی اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں۔ میں تمہارا پیشوا ہوں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد و پیمان کو توڑا اور میری بیعت کو اپنی گردن سے اتار پھینکا، میری جان کی قسم، یہ بات تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ یہی سلوک تم نے میرے باپ، میرے بھائی اور میرے چچا زاد مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا۔ میں نے تم پر بھروسہ کر کے دھوکہ کھایا، اور جس نے بدعہدی کی اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ اس خطبہ کے بعد اگلا خطبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ذی حسم پر دیا۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، تم لوگ دیکھ رہے ہو کیا حال ہو رہا ہے، دنیا بدل چکی ہے، پہچانی نہیں جاتی، نیکیاں روح گرداں ہو گئیں، اب صرف برتن کا دھون باقی رہ گیا ہے، اور بدترین اور ناگوار زندگی، کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے پرہیز نہیں کیا جاتا۔ مومن کو اب چاہیے کہ حق پر رہ کر خدا سے ملاقات کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مر جانا شہادت ہے اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا ناگوار امر ہے۔ ناظرین، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری خطبہ یوم عاشوراء کے دن فرمایا، اس خطبے کے بارے میں امام ابن قصیر یوں لکھتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، قرآن کریم کو اٹھایا اور اپنے سامنے رکھا، پھر قوم کی طرف رخ کیا۔ اس وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، ہر مصیبت میں تیری ہی ذات پر میرا بھروسہ ہے اور ہر مشکل میں تو ہی میری امید ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے علی بن حسین ایک گھوڑے پر سوار ہوئے۔ وہ کمزور اور بیمار تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں فرمایا، لوگو، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، توجہ سے سنو۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو، اگر تم مجھ سے نصیحت قبول کرتے ہو اور میرے ساتھ انصاف کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہوگی، اور تم پر میرا کوئی زور نہیں ہے۔ اگر تم میری نصیحت قبول نہیں کرتے تو تم اپنے خود ساختہ قانون کے ساتھ مل کر سازش کو پختہ کر لو، پھر تمہیں اپنے فیصلے میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے۔ اور یہ آیات تلاوت فرمائیں جن کا ترجمہ ہے، پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ سورہ یونس۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ سورہ الاعراف۔ جب آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے یہ سنا تو بلند آواز سے رونے لگیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اپنے ساتھ خواتین کو لے کر نہ جائیں اور معاملات درست ہونے تک ان کو مکہ میں رہنے دیں۔ پھر اپنے بھائی عباس کو بھیجا تو انہوں نے خواتین کو خاموش کروا دیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو اپنی ذاتی فضیلت، نسب کی عظمت، مرتبے کی بلندی اور بزرگی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اپنے ضمیر کو ٹٹولو اور اپنا محاسبہ کرو۔ کیا تمہارے لیے مجھ جیسے شخص کا قتل جائز ہے؟ اور میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ روئے زمین پر میرے سوا کسی نبی کی بیٹی کا کوئی بیٹا نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد ہیں۔ جعفر ذوالجناحین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا ہیں۔
حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا ہیں۔ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو تو میں سچ کہتا ہوں، اللہ کی قسم، جب سے میں نے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر ناراض ہوتا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر ایسا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے اس بارے میں پوچھ لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، سہل بن سعد، زید بن ارقم اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمہیں اس بارے میں بتائیں گے۔ تم پر افسوس ہے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کیا یہ میرا خون بہانے سے تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے؟ اس وقت شمر بن ذی الجوشن نے کہا، وہ ایک کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حبیب بن مطہر نے اس کو جواب دیا، خدا کی قسم اے شمر، تم 70 کناروں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی قسم جو وہ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، اور بے شک تیرے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا، لوگو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں ایسی جگہ لوٹ جاؤں جہاں میرے لیے امان ہو اور کوئی خوف و خطر نہ ہو۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے چچا زاد کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا، معاذ اللہ، میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور عقبہ بن سمان کو حکم دیا تو اس نے سواری کو باندھ دیا۔ پھر فرمایا، مجھے بتاؤ، کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا جس کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، یا میں نے تمہارا مال کھایا، یا کسی زخم کا قصاص مانگتے ہو؟ اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر آپ نے بلند آواز سے پکارا، اے شبیس بن ربی، اے حجاز بن ہجر، اے حجار بن ہجر، اے قیس بن شاہس، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا کہ پھل بک چکے ہیں اور درخت سبز ہو چکے ہیں؟ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ایک فوج کے پاس تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے ایسا نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم تم نے ایسا ہی کہا۔ پھر فرمایا، لوگو جب تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ تمہارے پاس سے میں چلا جاؤں۔ تو قیس بن الاشج نے کہا، تم اپنے چچا زاد کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے اور آپ ان کو اچھا پائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، تم اپنے بھائی کے بھائی ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ بنی ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے خون سے زیادہ کا مطالبہ کریں؟ نہیں، اللہ کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اس کی بیعت نہیں کروں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح اس کو تسلیم کروں گا۔ ناظرین اکرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جو نمونہ پیش کیا وہ محض اپنی ذات تک محدود نہیں، انہوں نے پورے خاندان کو شیر خوار بچوں سمیت داؤ پر لگا دیا۔ شاید تنہا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت حصول مقصد کے لیے کافی تھی، لیکن نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین کے سامنے پوری انسانیت کے لیے یہ نظیر قائم کرنا تھی کہ حق کی علمبرداری اور دین کا احیاء اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دین سے محبت رکھنے والا اس کے لیے اپنی کسی بھی عزیز سے عزیز متاع کو بھی اللہ کی راہ میں لٹا اور مٹا دینے سے گریز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔